हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हुकूमत की तरफ से, यानी इस वक्त की मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक और पेट्रोल बम आवाम पर और पाकिस्तान पर गिराया जा चुका है। वैसे ये रात को 12 बजे प्राइसेस चेंज होती है, लेकिन आज इन्होंने सुबह बेहतर समझा कि ये ऐलान किया जाए और लोगों को ये खुशखबरी दी जाए कि तकरीबन 20 रुपए पेट्रोल और 20 रुपए डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया और कहा गया कि ये सारा कुछ जो भी हम कर रहे हैं, ये मुल्की मफादात को ख़ातिर में रख कर और उसका ख़्याल रख कर उसमें हम ये फ़ैसला कर रहे हैं। वरना इससे बहुत नुकसान हो सकता है मुल्क को। आईएमएफ को हम कमिटमेंट कर चुके हैं आईएमएफ के साथ। इस वजह से वो जो कहते हैं स्टैंड बाय, हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ 3 अरब डॉलर का। तो इस वजह से अब जो उसका जो डंडा है वो यकीनन आवाम के लिए तैयार है और जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो वो दिया जाएगा। खैर, रूस से भी तेल आया, पता नहीं सरसों का था या दूसरा था। आईएमएफ की कंडीशन और हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? हमेशा यही कहा जाता है कि जी हमने मुल्की मफाद में ये फैसले किए, लेकिन उसका जो असर है अ, आम आवाम को बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है। तफ़सील में जाते हैं कि ये हुआ क्या, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जी, बात कर रहे हैं हम इस वक़्त, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डीज़ल, पेट्रोल, बिजली और खाने-पीने की चीज़ें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख़्याल में हर किसी के इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर कोई डायरेक्टली पेट्रोल, डीज़ल इस्तेमाल नहीं भी करता, लेकिन उसकी अगर प्राइस बढ़ती है, तो उससे होता ये है कि जो उसके उनके पास पहुँचने वाली चीज़ें हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई या बाकी जो लोडिंग वाली गाड़ियाँ हो गई, उसमें डीज़ल का इस्तेमाल होता है, तो यकीनन उस पे असर पड़ता है। फिर दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या लोगों की आम अपने इस्तेमाल में हो, वो मोटरसाइकिल हो, कार हो या कोई और गाड़ी हो, उस पे यकीनन आपके बजट पे उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी 15 दिन पहले 8 रुपए की कमी कर दी गई थी। तो अगर आप को मेरा वो शो याद हो, तो मैंने उसमें भी कहा था और वैसे भी मैंने शायद ट्वीट भी किया था कि भई अभी 8 रुपए तो कम कर दिया, लेकिन 20 या 30 रुपए बढ़ाकर हिसाब-किताब बराबर कर देंगे। और वही हुआ। इलेक्ट्रिसिटी 2 नहीं 3 दफ़ा बढ़ा चुके हैं और बहाना ये मारा जाता है कि जी सर्कुलर डट्स बहुत ज़्यादा है पावर सेक्टर में, जिसका कसूरवार मैं या मेरे जैसे लोग नहीं हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। ना इनका सर्कुलर डट कम हो रहा है, जो लॉस ये बता रहे हैं वो कम भी नहीं हो रहा, लाइन लॉसेस भी कम नहीं हो रही और जनता के ऊपर जो बर्डन है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की कि हम आईएमएफ को किसी तरह बुला-पिसला कर और की इस बात को ना माने कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। लेकिन जब आपने किसी से उधार पकड़ा होता है और जब आपने ऐसे टाइम पे उधार पकड़ा होता है, जिस वक़्त आपके पास खाने को नहीं है, तो फिर उनकी हर बात आपको माननी पड़ती है। यही पाकिस्तान भी कर रहा है और साथ ये बताया जा रहा है कि जी हमने मुल्की मुफ़ाद में ये फ़ैसला किया, इसलिए 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाया और 20 रुपए डीज़ल बढ़ाया, जिसकी कीमतें तकरीबन 272 रुपए 40 पैसे और 273 रुपीज़ जो डीज़ल की कीमत है, वो हो चुकी है 273.40 और 272.95 बिलियन, 273 पेट्रोल हो गया और 274 आपका डीज़ल हो गया। सिंपल हिसाब-किताब कर लेते हैं ये, पॉइंट ये और पॉइंट ये, इसको साइड पे कर लेते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। बहाना ये बनाया जाता है कि जी हम मुल्की मफादात में हम आप ही के लिए तो ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब भी इन हुक्मरानों से पूछते हैं कि यार मुझे वो बता दो कि आपने मुल्की मफाद में पाकिस्तान की इंटरेस्ट में फ़ैसले किए हैं और उसका फ़ायदा आम आवाम को मिला। 76 सालों में अगर कोई एक टाइम, कोई एक हुकूमत, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई और एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो 33 ईयर्स तक हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, वो ये बता सके कि हाँ, हमने ये फैसला हमने मुल्क के इंटरेस्ट में किया था और इसका ये वाला फ़ायदा हुआ। हाँ, इनकी ज़ात को
بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ان کی ذات کو بہت فائدے یہ دیتے ہیں، ہر طرح کے، جتنا ہو سکتا ہے یہ فائدے دیتے ہیں، اور نام لگایا جاتا ہے جی ملکی مفادات کا۔ سر یہ ملکی مفادات آپ ہمیں کتنی دفعہ بیچیں گے؟ ایک دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ، 500 دفعہ، بہت ہو گیا یار۔ ملکی سالمیت، ملکی مفادات، پاکستان کا انٹرسٹ، حالانکہ کبھی بھی کسی نے بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں فیصلہ یا اس عوام کے انٹرسٹ میں فیصلہ نہیں کیا، اس جنتا کے لیے کبھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلے خاص الخاص اس عوام کے لیے، اس نیشن کے لیے ہو، تو ان کی زندگیاں پھر تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہیں، آرام مل سکتا ہے اس میں، وہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جس طریقے سے ابھی ہم نے باجوڑ میں دیکھا تو مولانا صاحب نے کہا جی بس شہید ہو گئے، یہ بڑے درجات مل گئے ان کو۔ سر شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے، بڑا فرق ہے اس میں۔ وہ وہاں پہ اس کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہ چھوٹا بچہ ابو ذر 12 سال کا جو اپنے گھر کو لک آفٹر کر رہا تھا، وہ وہاں پہ اس چکر میں نہیں گیا تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے وہاں پہ۔ وہ اپنے گھر کا سلسلہ چلانے کے لیے چیزیں، چھوٹی موٹی چپس اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے گیا ہوا تھا۔ وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں نے وہاں پہ جا کے نا جی میں نے یہ رتبہ لینا ہے۔ تو یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ مطلب عجیب قسم کی کہ جی بڑا، سر آپ اتنی بڑی چیز ہے، آپ کریں نا، آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ خود جائیں، لوگوں کے بچوں کو کیوں اس میں وہ کروا رہے ہیں یار؟ وہ اے پی ایس کا واقعہ ہو یا کوئی اور ہو، مطلب یہی کہانیاں سنائی جاتی ہے کہ یہی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا ڈمکا ہو گیا۔ یہ بات ہماری چل رہی ہے جی آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف نے مطلب جن کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی ان کو ڈنڈا دیا، انہوں نے وہ ڈنڈا اٹھا کے پاکستانی عوام کو دے دیا اور حساب کتاب برابر کر دیا، کیونکہ انہوں نے خود تو کچھ برداشت کرنا نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ہو، ان کا کاروبار باہر ہے، شہباز شریف صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، باقی جتنے لوگ ہیں میجورٹی، یا پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پہلے وہ یہاں کام کرتے ہیں، یہاں سے پیسے کماتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ یہاں سے فری ہوتے ہیں تو پھر وہ لندن چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا کاروبار اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے، بچے سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، گھر بار بن چکا ہوتا ہے، تو پھر ان کو ان چیزوں کی کیا فکر اور کیا پرواہ کہ بھائی پیٹرول 270 روپے لیٹر ہے یا پیٹرول جو ہے 170 روپے لیٹر ہے، عوام کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے یا کم تکلیف ہو رہی ہے، عوام کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس سے ان کی بلا سے ان کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے نہیں کہ بجلی کا یونٹ جو ہے 45 روپیز کا بیسک یونٹ ہو گیا، اور ایک عام آدمی اس کو کیسے بیئر کرے گا۔ اور یہ کہتے ہیں جی یہ جو پتہ نہیں کون سے یوزرز کہتے ہیں، یہ ایک جو 200 یونٹس تک، پتہ نہیں 150 یونٹس تک استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ یار کتنے لوگ ہیں آج تو جس کے گھر میں 2 لائٹیں یا 3 لائٹیں اور 2 پنکھے ہیں، ان کے بھی 300 یونٹ خرچ ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ یونٹ مہنگا کرتے ہیں، دوسری طرف آپ چیٹنگ کرتے ہیں میٹرز کے اندر۔ جس وقت آپ میٹرز بناتے ہیں تو اس کے اندر عوام کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تیزی سے چلے۔ اگر ایک پنکھے نارمل جو پنکھا ہوتا ہے، اگر اس کے چلانے سے اس کو 1 یونٹ خرچ کرنا چاہیے تو وہ 3 یونٹ اڑاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک لائٹ سے اس کو آدھا یا 1 یونٹ خرچ کرنا ہے تو وہ 2 یونٹ خرچ کرتا ہے۔ تو ایک طرف آپ عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس پرائس کے حوالے سے، پھر آپ نے میٹرز میں جو 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں وہ الگ ہیں کہ میٹر جو ہے وہ سپیڈ سے چلے، اگر اس کا لوڈ جو ہے وہ کم کلو واٹ کا بھی ہو لیکن وہ اس کو ڈبل شو کرے، تو یہ یعنی ہر طرح سے۔ اچھا پھر نام لگایا جاتا ہے کہ جی سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارے پاور سیکٹر میں 2.4 یا 2.5 ٹریلین روپیز۔ سر وہ کیوں بنے؟ آپ لوگوں کی حکومتیں آتی رہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، تو ختم کیوں نہیں کر پاتے؟ اب اس چیز کا آپ بالکل جڑ سے حساب کتاب کیوں نہیں کرتے؟ روٹ کازز کو آپ کیوں مسائل کو حل نہیں کرتے؟ اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو عوامی مفادات اور ملکی مفادات اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے، بکواس، جھوٹ، فریب، چورن آپ ہمیں بیچتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب تھے، وہ اپنا چورن بیچ رہے تھے، انہوں نے 2 دفعہ یا 1 دفعہ چیٹ کیا آئی ایم ایف کو، انہوں نے کہا بیٹا ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں،
تو انہوں نے ہمیں بتا دیا IMF کا تو کچھ نہیں گیا، لیکن ہماری چیخیں جو ہے یقین کریں کہ آسمانوں پہ سنائی دے رہی. یعنی پچھلے 1 سال کے دوران دودھ اور دہی، ملک اینڈ یوگرٹ، جو ایک عام استعمال کی چیز ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، تقریباً 100 روپے پر کے جی اینڈ پر لیٹر اضافہ ہوا اس میں. اب یہ مجھے بتایا جائے، اچھا کہتے ہیں کہ سیلریز ہم نے بڑھا دی ہیں. آپ نے 30% یا 25% سیلریز بڑھا دی، لیکن جو انفلیشن ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. آپ نے صرف جو الیکٹریسٹی مطلب مہنگی کر دی، تو ایک نارمل سے بل میں بھی 5 سے 7 ہزار کا اضافہ ہوا ہے. اگر ان کے بڑے بل آتے تھے تو اس میں 10 سے 15 ہزار کا اضافہ ہوا. تو اس سیلری تو جو انکریز، جو انکریمنٹ ملا ہے، وہ تو بل کو بھی پورا نہیں کر رہا. پھر ساتھ میں جو دوسری چیزیں مہنگی ہو گئی، وہ کہاں سے لوگ پوری کریں گے؟ دوائیاں ہیں، اسکول کے بچوں کی فیسز ہیں، پھر آپ کے رینٹس ہیں، آپ کا پیٹرول ہے، گاڑی کی مینٹیننس ہے، یہ ساری چیزیں. اس کا کیا سلوشن ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، اور نہ کوئی پتا کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک چیز ہماری بھی ہے کہ ہم بھی بڑی ایک کیا بات ہے ہماری بھی، ویسے نہیں کرتے چو. جا کے میں بھی ٹینکی فل کروا دوں گا، دوسرا بھی جائے گا ٹینکی فل کروا دے گا، تیسرا بھی جائے گا ٹینکی فل کروا دے گا. ٹھیک ہے جی، ٹی وی پہ 1 2 لوگوں کے جو ہے ہاٹ اسپاٹ جو ہے وہ لے کے، چنکس لے کے، چھوٹے چھوٹے کامنٹس وہ چل جائیں گے. جی بڑا ریئیکشن شو کیا ہے لاہور کے لوگوں نے، تو پشاور کے لوگوں نے، تو کراچی کے لوگوں نے، تو پتہ نہیں کوئٹہ کے لوگوں نے. بس ختم ہو گئی بات. اس کے بعد وہی سلسلہ، وہی ڈرامہ، وہی چیز، سب کچھ چل رہا ہے. اچھا، رشیا سے تیل منگوا رہے تھے، بڑا واویلا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے، پھر اس حکومت نے کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تیل کون سا تھا، سرسوں کا تیل تھا، کھانے پینے کا تیل تھا، یا کون سا تیل تھا، جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ 2 4 روپے سستا ہوتا یا سستا نہ بھی ہوتا، کم از کم اپنی پرائسز کو وہ مینٹین رکھتے، انہوں نے 20 روپے لیٹر اور مہنگا کر دیا. سر بات مطلب انڈیا والے کہتے ہیں کہ یار ہم نے منگوا لیا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں $20 سے $25 فی بیرل کم میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ 50 60 ارب ڈالرز جو ہیں وہ بچائیں. ٹھیک ہے، عوام کو شاید وہ اپنے نارمل پرائس کے اوپر وہ بیچتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ جمع ہے وہ کسی اور کام میں وہ لوگ استعمال کر لیں گے، اور ان کے ہاں انفلیشن نہیں ہے، شاید 4 یا 4.3 یا 4.5 آئی تھنک سو، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ پرسنٹیج ہے وہاں انفلیشن کی، جو بڑی نارمل سی ہے. اگر سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن ہے تو میرے خیال وہ قابل برداشت ہوتا ہے. وہ انڈیا میں ویسے ہی مڈل کلاس بڑھ رہی ہے، ہمارے ہاں شرنک ہو رہی ہے، تو ہمارے ہاں تو ویسے ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن ہے، پھر اوپر سے ہماری پرچیزنگ پاور ڈاؤن ہو رہی ہے. تو ہمیں وہ انفلیشن جو ہے وہ اگر 35% ہے، تو ہمیں 50 یا 60% فیل لائک، جس کو کہتے ہیں نا ٹمپریچر جس طرح ہوتا ہے کہ جی نارمل ٹمپریچر جی 40% ہے، سینٹی گریڈ ہے، ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن فیل لائک 50 ہے، وہ والا حساب کتاب. تو ساری چیزیں، اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب آتے تھے، اس سے پہلے بھی حفیظ صاحب، ادھر ادھر کے بہت سارے، اسد عمر صاحب، ہر کوئی یہی کہانی سنا کے جاتا تھا، جی بڑے مشکل حالات ہیں تو عوام کو قربانی دینی پڑے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی حکمران نے کوئی قربانی دی ہے؟ اور اگر دی ہے تو کون سی قربانی دی ہے اس عوام کی خاطر، یا اس پاکستان کی خاطر کون سی قربانی دی ہے؟ ہاں، اپنی عیاشیاں کسی صورت کم نہیں ہونی ہوتی، اپنے جہازوں میں، چارٹرڈ جہازوں میں پھرنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا، بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھنا، بڑے بڑے ڈنرز اور لنچز کرنا، یہ سارا کچھ یوں کا تو جاری رہے گا، جوں کا تو جاری رہے گا. اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اگر پڑے گا تو وہ عام آدمی کی زندگی پہ پڑے گا. اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا تسی تیار رہو، کام خراب، بس. اس کے علاوہ کسی اور کے، ان کی زندگیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. افسوس کے ساتھ کہ یہ سلسلہ 1947 سے غالباً سٹارٹ ہے، اور 2023 آ گیا، بلکہ آدھا یہ بھی گزر گیا، آدھے سے بھی زیادہ گزر گیا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ملکی مفادات، ملکی سالمیت، پاکستان کے انٹرسٹ اور عوام کی خاطر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ عوام کی خاطر کون سی ایسی چیز ہے جس سے عوام کی زندگی میں کوئی 2 پیسے کا فرق پڑا.
کوئی 2 روپے کا فرق پڑا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مزید ان کی زندگی کو مشکل تر کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ فکر ہے کہ یار بجلی جائے گی، مجھے یو پی ایس لگوانا ہے، سولر سسٹم لگوانا ہے، اچھا پھر مجھے سیکیورٹی کے لیے اسٹریٹس کے اندر یقین کریں آج کل لوگوں نے واچ مین جو ہے وہ بٹھائے ہوتے ہیں، خود ان کو الگ سے سیلریز دیتے ہیں، کیونکہ یہ چلیں آپ ہمیں مہنگا پیٹرول دے رہے ہیں، آپ ہمیں مہنگی بجلی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کیا 24/7 مجھے بجلی مل رہی ہے؟ کیا مجھے کلین ڈرنکنگ واٹر مل رہا ہے گھر پہ؟ نو۔ کیا بچوں کو سرکار کی طرف سے بہت اچھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز مل رہی ہیں؟ بالکل نہیں۔ اچھا ہاسپٹل مل رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا میں سیکیور ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی موبائل چھینتا ہے تو کوئی گاڑی چھینتا ہے، کوئی والٹ چھینتا ہے، کوئی گھر میں ڈاکے ڈال رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی ہو کہ جو گورنمنٹ کہے کہ ہم آپ کو یہ تو یا ایک طرف سے تو مشکل میں ڈال رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم آپ کی ایز آف لائف دے رہے ہیں آپ کو، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو سارا کچھ اگر پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں یا جو ہم رہ رہے ہیں، ہمارے جیسے 26 کروڑ جنتا رہتی ہے، ان کو اپنا انتظام خود کرنا ہے۔ وہ نیسلے کا پانی پیے، وہ فلٹر کا پانی پیے یا کسی اور کا پانی پیے، وہ خود ان کا کام ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے کرے۔ گھروں میں جلانے والا جو گیس ہے وہ نہیں آتا، اوجا نے ان کے لیے سلنڈر کا ارینج کرنا جاتا۔ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، آپ یقین کریں کہ ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں تھا، میں شاپس کو دیکھ رہا تھا، پوری گرل لگی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کو اگر کوئی چیز آپ نے لینی ہے تو آپ کو دیتے۔ کیوں؟ انسیکیورٹیز ہیں بہت زیادہ۔ کوئی چیز آپ کو آپ کے ہاتھ میں موبائل آپ نکالتے ہیں وہ آپ کا چھین لیتے ہیں، کوئی اور چیزیں وہ نہیں چھوڑتے، اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکلواتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے، کہتے ہیں دو ہمیں واپس پیسے ہمیں دو۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ لاہور میں بھی چل رہا ہے، یہ انفارچونیٹلی اب اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ یہ چیز بڑھ گئی۔ تو کم از کم کسی ایک طرف سے تو ہماری یہ جو بڑی مہان قسم کی حکومت ہے اور کہتی ہے کہ عوامی مفادات میں ہم فیصلے کرتے ہیں، تو کوئی ایک طرف سے تو ریلیف دے کم از کم ہمیں، کوئی ایک طرف سے تو سانس لینے دے ہمیں، لیکن نہیں، ان کا بس چلے تو آکسیجن کے اوپر بھی وہ لگا دے کہ یار یہ بھی تو ایک ذرائع ہے، اس کے اوپر بھی ہم کہہ دیں کہ اتنے لیٹر آپ دن میں استعمال کرتے ہیں تو اتنا آپ اس کا بھی ٹیکس دینا شروع کر دیں۔ خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔